है जिससे मोहब्बत ज्यादा हो, या मखलूक उसकी कसम खाती है जहां अपनी बात में यकीन करवाना। लेकिन जब अल्लाह कसम खाता है तो अल्लाह जिसकी कसम खाए अल्लाह उसकी इज्जत जमाने को बताना चाहता है। वल्लैले इज़ा यग़शा, और मुझे ज़हरा की कसम जब वो अपने दामने इस्मत में सबको ले लेती है। जब सैयदा ने चादर ततहीर में 4 अनवार ले लिए, और वो जो 4 नूर सैयदा की चादर में आए थे वो आम नूर नहीं थे। उनमें से एक रसूल का नूर था, एक अमीर अल मोमिनीन का, और 2 हसनैन करीमैन के। इससे पहले अगर हम आम हिस्ट्री की किसी किताब की तरफ भी जाएं तो सब में ये वाकया, बल्कि बच्चों को इस्लामियात में भी वाकया पढ़ाया जाता है कि जब रिसालत माब पहली वही के बाद अपने घर आए तो जनाब खदीजा कुबरा सल्लल्लाहु अलैहा से कहा, ज़म्बिलूनी, मुझे चादर उड़ा दे। जनाब खदीजा ने चादर उड़ा दी और रसूल पे पहली वही का सिलसिला शुरू हो गया। माँ और बेटी की इज्जत और शान और मर्तबे के क्या कहने, माँ चादर उड़ा दे तो फिर भी आयत आती है, बेटी चादर उड़ा दे तो फिर भी आयत आती है। मैंने पहली मजलिस में आपके सामने ये गोश गुजार किया था कि बहुत सी चीजों से अभी राज खुलने बाकी हैं। ऐसे ही इस हदीस, जिसे हदीस किस्सा कहते हैं, इसके असल मफाहिम, इसका असल मकसद अभी तक वो मखलूक की नजरों से ओझल है कि असल में हदीस किस्सा का राज क्या है। मैंने आपसे इब्तदाई गुफ्तगू में कहा था कि जो रसूल दरवाजे पे आए और दरवाजे पे आके कहा कि मुझे ज़ौफ है, ज़ौफ से मुराद माज़ल्ला बीमारी नहीं था, रिसालत, रिश्ते चाहते थे, और सैयदा से आके उन रिश्तों की बाबत कहा कि मुझे मुबाहला के मैदान में खुदा ने कह दिया है कि वो बेटे लेके आए, हम बेटे लेके जाएंगे। मेरे बेटे कोई नहीं है, उसने निसा मांग ली है, मेरे पास निसा ऐसी कोई नहीं है, मुझे नफ्स मांग लिए हैं और नफ्स भी तेरे घर में है। अब सैयदा ने रसूल को मुबाहला के मैदान में जाने के लिए जो हस्तियां दरकार थी, सैयदा ने अपनी चादर में सारी इकट्ठी की। इकट्ठी करने के बाद शहजादी मैदान मुबाहला की जानब चली। यहां मैं एक बात, एक राज आपके गोश गुजार जरूर करूं कि मुबाहला नबी की सदाकत की वजह से नहीं जीता गया। मुबाहला में नबी की नबूवत की वजह से ईसाई, या नबी के मोजजात की वजह से, या अली के तलवार के डर की वजह से ईसाइयों ने मुबाहला नहीं हारा। मुबाहला जीता गया है तो फकत जनाब सैयदा की सदाकत की वजह से जीता गया। क्योंकि रिसालत माब तो उनसे पहले भी बहस करते रहे, रिसालत माब तो उनसे मस्जिद में भी बहस करते रहे, अमीर अल मोमिनीन की तलवार का खौफ तो उन्हें पहले भी था। अब देखना है कि मैदान मुबाहला में वो कौन सा ऐसा नया आ रहा है जिसकी वजह से ईसाई डर गए। तो मुबाहला के मैदान में सैयदा घर से चली। जब शहजादी घर से चली है तो शहजादी घर से किस शान के साथ चली? आगे आगे रसूल थे, पीछे सैयदा थी, और पीछे अमीर अल मोमिनीन थे। आगे नबुव्वत, पीछे इमामत, दरमियान में हिजाब परवरदिगार। इस अंदाज के साथ जनाब सैयदा अपने घर से चली कि आगे रिसालत चल रही है, पीछे शहजादी कुनैन चल रही हैं, और पीछे इमामत चल रही है। अगर आप इन तीनों, इन चलते हुए जिस्मों को मुझे कहें कि कुरान की किसी आयत से दिखाइए, तो आइए कुरान की एक आयत में खुदा कहता है मुझे सूरज की कसम, फिर कहता है वल कमर इज़ा तलाहा, और मुझे चांद की कसम जो उसके पीछे आता है, और फिर खुदा कहता है मुझे उस रात की कसम जो दोनों के दरमियान आ रही होती है। और मैंने इब्तिदाई मजलिस में भी ये गोश गुजार किया था कि सैयदा की मार्फत, सैयदा की इज्जत, अगर हम कहें कि कमा हक्काहू बयान करें तो ये हमारे बस में नहीं है। शहजादी की इज्जत और शहजादी की मिदत हम में से कोई भी कमा हक्काहू बयान नहीं कर सकता। एक बहुत बड़े आरिफ आलिम दीन से, उनसे जाके किसी ने पूछा था कि क्या आप जनाब सैयदा के बारे में क्या जानते हैं? तो उस आरिफ आलिम दीन ने कहा था कि तू मुझसे सैयदा के बारे में पूछ रहा है, तू मुझे बशर समझता है या खुदा समझता है?
میں بشر ہو کے تمہیں بتاؤں کہ سیدہ کون ہے، میں انسان ہو کے تمہیں بتاؤں کہ سیدہ کون ہے؟ کوئی بشر ہو کے نہیں بتا سکتا کہ سیدہ کسے کہتے ہیں۔ اب ایک راز میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ معصوم نے کہا تھا کہ معصوم سے پوچھا گیا تھا مولا اول العزم نبی کتنے ہیں اور ان نبیوں کو اول العزم کیوں بنایا گیا؟ فرمایا انہیں اول العزم اس لیے بنایا گیا تھا کہ انہیں جناب سیدہ کا نام لینے کی اجازت تھی۔ سب سے پہلا نبی حضرت آدم، اور جائیے جب حضرت آدم کو خدا نے کہا کہ فرشتوں سے پوچھا کہ یہ اسماء حسنہ کن کے ہیں، تو فرشتوں نے کہا کہ میرے مالک ہم تو نہیں جانتے، ہم تو اتنا جانتے جتنا تو نے ہمیں پڑھایا ہے۔ فرمایا یا آدم انبئہم باسمائہم، آدم تو بتا سکتا ہے یہ نام کن کے ہیں؟ تو جد انسانیت، ہمارے باپ آدم نے، انسانیت کے باپ آدم نے، پہلے ہادی آدم نے، پہلے نبی آدم نے سر اٹھا کے کہا انت المحمود وہذا محمد، انت الاعلی وہذا علی، انت المحسن وہذا حسن، انت قدیم الاحسان وہذا حسین۔ حضرت آدم نے سر اٹھا کے کہا تو محمود ہے اور ان میں ایک محمد ہے، تو اعلیٰ ہے اور ان میں ایک علی ہے، تو محسن ہے اور ان میں ایک حسن ہے، تو قدیم الاحسان ہے اور ان میں سے ایک حسین ہے۔ مجھے سیدہ کی قسم، پانچواں نام جناب سیدہ کا آدم نے اپنی زبان سے لیا نہیں، جتنا جھک سکتے تھے اتنا جھکے، اور جھکنے کے بعد کہا یہ وہ ہے جس کا نام لینے کی تو نے مجھے اجازت نہیں دی، تو نے مجھے اجازت نہیں دی۔ ادھر آدم کا یہ کہنا تھا یا خدا نے فوراً فرشتوں سے کہا اب سجدہ کر دو، اب سجدہ کرو، تاکہ میں دنیا میں معیار قائم کر دوں کہ جو بطول کی عزت کرے وہ خلیفۃ اللہ ہوتا ہے، اور جو بطول کو جھٹلا دے وہ لعنت اللہ ہوتا ہے۔ بیوی کے قاتلوں پہ لالے، بیوی کے دشمنوں پہ لالے، جناب سیدہ وہ اب یہاں پہ فرشتوں نے کیا پوچھا تھا؟ جب خدا نے فرشتوں سے کہا یہ نام کن کے ہیں تو فرشتوں نے کہا ہم تو نہیں جانتے۔ خدا فرشتوں سے پوچھ رہا تھا کہ بتاؤ یہ نام کن کے ہیں۔ فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، پاک ہے تیری ذات، ہم ان اسماء حسنہ کے بارے میں نہیں جانتے۔ یہاں خدا فرشتوں سے پوچھ رہا ہے یہ کون ہے، اور فرشتے کہہ رہے ہیں ہم نہیں جانتے۔ یہاں خدا ملائکہ سے پوچھ رہا ہے یہ کون ہے۔ اب ذرا ربط دیکھیے گا موضوع کے ساتھ کیسا آنے لگا۔ یہاں خدا ملائکہ سے پوچھ رہا ہے کہ کون ہے، اور ملائکہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں جانتے۔ چادر تطہیر میں ملائکہ خدا سے پوچھ رہے ہیں اب تو بتا یہ کون ہے۔ یعنی کہ جو نام عرش پہ آدم سے پوچھے گئے تھے انہی اسماء کے بارے میں فرشتوں نے خدا سے پھر پوچھا ومن تحت الکساء۔ لہذا مباہلہ کے میدان میں رسول، پیچھے سیدہ، پیچھے امیر المومنین، اس عزت اور شان کے ساتھ گھر سے نکلے۔ اور ایک بات صاحبان ضرور یاد رکھیے گا کہ آج جو حسن اور حسین شہزادے ساتھ جا رہے تھے تو آج وہ نہ ماں کے ساتھ تھے نہ باپ کے ساتھ تھے، دونوں کو رسول نے اٹھایا ہوا تھا۔ ماں بھی خالی ہاتھ تھی، باپ بھی خالی ہاتھ۔ آئیے رسول سے کہیں یا رسول اللہ آپ بزرگ ہیں، حسن سیدہ کے حوالے کر دیجئے، حسین کو امیر المومنین کے حوالے کر دیجئے۔ عجب نہیں کہ آواز رسول آئے کہ اگر شہزادے ماں اور باپ کے ساتھ آ جاتے تو آج تاریخ میں مورخ لکھ دیتا بچے تھے ماں باپ کے ساتھ آ گئے۔ رسول نے فرمایا کہ میں انہیں گود میں اٹھا کے مورخ کی قلم توڑ رہا ہوں، نواسے سمجھ کے نہیں لے کے آیا، توحید کے گواہ بنا کے لے کے آیا، دین کی ضرورت بنا کے لے کے آیا۔ اور کیا کہا تھا خدا نے؟ خدا نے کہا تھا کہ مجھے بیٹے چاہیے، ابناءنا وابناکم، بیٹے لے کے۔ رسالت ماں بیٹوں کی جگہ پہ امام حسن اور امام حسین کو لے کے گئے، بیٹوں کی جگہ پہ، یعنی کہ بیٹے بن کے قرآن کی نص کے مطابق حسن و حسین رسول کے بیٹے، بیٹے ہونے کی حیثیت سے چلے۔ اور اس سے پہلے ایک آیت آ چکی تھی ماں کانا محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں کسی کا باپ نہیں۔ اور یہ آیت بھی اس دور کے صحابہ نے سن لی تھی
کہ خدا قرآن میں نص دے چکا ہے کہ محمد تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں۔ ایک طرف خدا کہہ رہا ہے کہ محمد تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں، اور دوسری طرف خدا کہہ رہا ہے بیٹے لے کے آ۔ میرے مالک اگر تو نے قرآن میں یہ قانون دے دیا ہے کہ محمد باپ نہیں ہے، تو جو باپ نہیں وہ بیٹے کہاں سے لے کے آئے؟ تو فرمایا علی کے دروازے پہ جا، حسن حسین کو اٹھا کے دنیا کو بتا دے ان کا باپ نہیں، حسنین کا باپ ہو۔ کیا بات ہے۔ اب شہزادی مباہلہ کے میدان کی جانب چلی، مباہلہ کے میدان کی جانب جانا تھا۔ یا اس دور کا عیسائیوں کا جو سب سے بڑا پادری ساتھ آیا تھا عبد المسیح۔ عبد المسیح نے اپنے ابروؤں کو اٹھایا، ضعیفی کی وجہ سے اس کے ابرو لٹکے ہوئے تھے، اس نے اپنے ابروؤں کو اٹھایا۔ اٹھانے کے بعد اس نے اپنی قوم کے ساتھ، اس کے ساتھ کوئی عام لوگ نہیں آئے تھے، اس کے ساتھ جو 70 لوگوں کا وفد تھا وہ سارا پادریوں پہ مشتمل تھا۔ عبد المسیح نے اپنے ابروؤں کو اٹھا کے کہنے لگا کہ کیا تم میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ کون آ رہا ہے؟ کیا وہ جس کے ساتھ ہم اتنے دن بحث کرتے رہے وہ رسول اکیلا آ رہا ہے؟ اتنا کہنا تھا، یا پیچھے کھڑے ہوئے پادری نے کہا کہ ہمیں وہ چہرے نظر نہیں آ رہے، لیکن دکھنے میں ایک ہی نور آ رہا، ایک ہی نور آ رہا ہے۔ تو عبد المسیح پادری نے کہا کہ انہیں قریب آنے دو، میں پہچانوں تو صحیح کہ مصطفیٰ اکیلے آ رہے ہیں یا کسی کو لے کے آ رہے ہیں۔ تھوڑا رسول قریب اور آئے تھے، یہ قافلے کا قریب آنا تھا۔ اب یہ لفظ آپ کی تھکن اتار دے گا، تھوڑا سا قافلے کا قریب آنا تھا۔ عبد المسیح پادری فوراً گھٹنوں کے بل وہیں پہ گر کے اپنی قوم سے کہا جلدی کرو جلدی کرو، تعظیمی سجدے میں جھک جاؤ۔ انہوں نے کہا کس بات کا سجدہ کروا رہا ہے؟ ابھی وہ قریب آیا کوئی نہیں ہے، ابھی بحث کا آغاز کوئی نہیں ہوا، تو سجدہ کیوں کروا رہا ہے؟ عبد المسیح نے کہا مجھے نہیں پتا آج مصطفیٰ کسے لے کے آ رہا ہے، لیکن اتنا یقین ہے اگر کوئی مستور آ رہی ہے تو مریم اس کی چادر کا پلو اٹھا کے آ رہی ہے۔ ہم اس سے اور شاید آپ تک یا عوام تک خواص نے وہ چیز پہنچائی نہیں کہ شہزادی نے مباہلہ میں بھی جا کے خطبہ دیا تھا۔ مباہلہ کے میدان میں جا کے شہزادی باپ کے پیچھے سے بولی، پہلے اللہ کی حمد کی، پھر بابا کی رسالت کی۔ اس کے بعد بی بی نے کہا کہ تم کیا کہتے تھے؟ میرے بابا سے کہتے تھے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ بی بی نے فرمایا اب وہ کھڑا ہے عیسیٰ، اس سے پوچھو یہ کس کا بیٹا ہے۔ تم نے کہا تھا کہ ہم مریم سے افضل کسی کو نہیں سمجھتے، وہ کھڑی ہے مریم۔ اس لیے کہ عیسائی رسول کے ساتھ اس بحث میں تھے کہ عیسیٰ سے افضل کوئی نہیں ہے، مریم سے افضل مستور کوئی نہیں۔ شہزادی عیسیٰ اور مریم کو ساتھ لے کے کھڑی تھی۔ مباہلہ کے میدان میں عیسائی جھک گئے، اور جھکنے کے بعد تعظیمی سجدے میں گرے۔ تعظیمی سجدے میں گرنا تھا، یا خدا نے کہا، قرآن میں آیا، مباہلہ آج بھی موجود، خدا نے کہا تھا ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ مباہلہ کے میدان میں جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ لعنت کرنا شیعوں کا شیوا نہیں، توحید کا طریقہ۔ جتنے بھی آپ صاحبان عقل بیٹھے ہیں، آج اس تقریر کے بعد آپ ریسرچ شروع کیجئے گا۔ پورے اسلام میں خدا نے یہ نہیں کہا کہ میرا حبیب تو دعوت ذوالعشیرہ کا اہتمام کر، جو میری ربوبیت کو نہیں مانے گا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ خدا نے فرمایا کہ دعوت ذوالعشیرہ میں بلا، ان سے کہہ دے کہ میرا اللہ ایک ہے، اگر یہ نہیں مانتے لکم دینکم ولی دین، انہیں ان کا دین مبارک۔ خدا نے دعوت ذوالعشیرہ میں یہ نہیں کہا کہ جو مجھے نہیں مانے گا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ خدا نے شب ہجرت نہیں کہا کہ جو تجھے نہیں مانے گا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ خدا نے بدر کے میدان میں نہیں کہا جو تیرے مقابلے پہ آئے گا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ خدا نے احد کے میدان میں نہیں کہا کہ جو تجھے چھوڑ کے جائے گا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ خدا نے یہ نہیں کہا خیبر میں، خدا نے یہ خندق میں نہیں کہا۔ یہ دھمکی کہیں پورے اسلام میں مجھے نظر نہیں آ رہی۔ یہ دھمکی مجھے نظر آئی ہے تو صرف مباہلہ کے میدان میں نظر آئی ہے۔ مباہلہ کے میدان میں خدا نے کہا کہ اب جو مقابلے پہ آئے گا فَلَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ میرے مالک اگر تو نے لعنت بھیجنی تھی مکے
مکے کے کافروں میں بھیجتا, بدر کے بھگوڑوں میں بھیجتا, احد کے سامنے آنے والوں میں بھیجتا. میرے اللہ تو نے پورے اسلام میں کہیں لعنت نہیں بھیجی, تو نے آج لعنت کا تذکرہ قرآن میں کیوں کیا ہے؟ فرمائے آج میں نے لعنت بھیج کے دنیا کو بتا دیا ہے کہ میں لا الہ کے منکروں پہ جلدی لعنت نہیں کرتا, میں بطول کے دشمنوں پہ لعنت کر دیتا ہوں.